السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وارث زمانہ کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ زہرا زادیوں کے پردوں کے وارث کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود، مصور کل مولود ومالک کل مطرود، ساطح المہاد وموتد الاوتار، ومرسل الامطار ومسهل الاوتار، عالم الاسرار ومدركها ومدمر الاملاك ومهلكها، ومكور الدهور ومكررها ومورد الامور ومدبرها۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصود والمقصود موجود، سیدنا و مولانا شفیعنا و شفیع ذنوبنا، طبیبنا و طبیب نفوسنا، حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم الصلاة والسلام على وصیہ وخلیفتہ وابن عمہ، سید الاولیاء عماد الاصفیاء، رکن الاولیاء ناصر الانبیاء، حبل اللہ المتین، ازہد الزاہدین، زین الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ علی لعنت اللہ اعدائہم ومنکر فضائلہم، مقصرین وغاصب حقوقہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا
वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। बुलंदतर सलावत। दुआ है कि परवरदिगार इस ज़िक्र की अज़मत के सदक़े में जमी मोमिनीन व मोमिनात की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। हवादिस से ज़माना शर शयातीन जिन्नों इनसे महफूज फरमाए। इस ज़िक्र की अज़मत के सदक़े में मेरे मौला हमें इस लायक बना कि हम सही मानों में अपने वारिस ज़माना की पहचान करके मौला की द्रोह में शुमार हो सके। हमारी आँखों को, नफ्स को इस काबिल बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम लिक़ाउल्लाह से फैज़याब हो सके। मिल के आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद तर सलावत। मवालियान हैदर कर्रार नहायत वाजिब एहतराम सामीन मोहतरम व मुकर्रम, आप हज़रात आली कदर की खिदमत के होशे गुज़ार आज खमसाए मजालिस की 5वीं और इख्तितामी मजलिस बउनवान लिक़ाउल्लाह से आप हज़रात समाअत फरमा। और शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आपने बड़ी कदरदानी से आले मोहम्मद के ज़िक्र को यूँ सुना कि कम अज़ कम जैसे सुनने का हक़ था। जिस आयत को उन्वाने सुखन करार दिया, सूरह इनाम 6ठा सूरा, आयत नंबर 31। इरादा तौहीद को, इरादा मशीयत को बाज़ुबान मुस्तफ़ा जो लफ्ज़ों में बयान किया उसने, वो यूँ इरशाद हुआ, क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। बेशक वो लोग खसारे में हैं, धोखे में हैं, नुकसान उठाने वालों में हैं। कौन से लोग कि जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और फिर वो झुठलाते रहे कब तक, हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, अचानक उनके ऊपर साआ आ पहुँची। और इन 4 मजालिस में हमने जो आप तक ये बात साआ से आले मोहम्मद के मुताबिक जो बात पहुँचाई कि साआ से मुराद के अचानक हकीकी और हतमी नुमाइंदा तौहीद, हुकूमत तौहीद को कायम करने के लिए जब आ पहुँचेगा, इलाही नुमाइंदा जब हुकूमत इलाहिया को ज़मीन इलाहिया पे जब नाफिज करेगा, वो वक्त को हमने साआ से मुराद लिया आले मोहम्मद के मुताबिक कि जब कायम आले मोहम्मद अचानक आ पहुँचेंगे तो उस वक्त ये लोग जो अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते रहे, फिर यही लोग उसके नुमाइंदे के आ जाने के बाद कहेंगे, क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हाय अफ़सोस कि हमने इस मामले में कितनी कोताही से काम लिया। अपने आप पे अफ़सोस करेंगे और सिर्फ अफ़सोस ही नहीं, वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, फिर वो अपने सारे किए धरते के बोझ को अपनी पुश्तों पे उठाए फिरेंगे। अला साअ मा यज़िरून, और कितना बुरा बोझ है जो इन लोगों ने उठा रखा है। आप हज़रात की खिदमत में ये आयत का तर्जुमा, इस पे हमने गुफ्तगू की 5 दिन कि मैंने बताया चंद हज़रात जो आज पहले दिन आए हैं उनको भी कुछ ना कुछ साथ मिलाना है, और मैं अपनी पीछे वाले 4 तकरीरों का जो खुलासा है उसको मिला कर आज तक पहुँचूँ ताकि आज आने वालों को भी कुछ समझ आ जाए। क्योंकि ऐसा खदशा ज़्यादा है कि अगर मैं आज ही आगे से चलूँ तो उम्मीद है 100% के फतवों का शिकार हो जाऊँ,
لہٰذا مجھے ضرورت ہے کہ کم از کم اپنی پیچھے بنائی ہوئی بنیادوں کو ساتھ ملاؤں۔ عزیزان محترم، ہمارا جو عنوان لقاء اللہ ہے، اللہ کی ملاقات، میں نے بتایا کہ اس طرح کے اس ٹاپک پہ جو قرآن مجید میں 30 آیات مجیدہ موجود ہیں اللہ کی ملاقات، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا حتمی اور کتنا ضروری یہ امر ہے کہ جس نے بھی اللہ کی ملاقات کا انکار کیا اس کے لیے فرما دیا گیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے عمل ضائع ہو جائے جس نے بھی اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملاقات جو لقاء ہے، عربی میں جو لفظ لقاء ہے، اس کا صحیح معنی تب پورا ہوتا ہے کہ جس کی لقاء کرنی ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے، اس کا مشاہدہ اور کلام دونوں ہو، تب جا کے لقاء ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے اس ذات کا مشاہدہ ان آنکھوں سے اور اس سے کلام جب تک نہیں اس کی امید اور اس شے پہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو گویا قرآن مجید نے بار بار فرما دیا ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو، ہر شے برباد ہو جائے گی۔ اللہ کی ملاقات ہم نے آج تک یہ دیکھا کہ وہ ذات جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے اور انسانی آنکھ اس تک پہنچ نہیں سکتی، جبکہ وہ ہماری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لا تدرک الابصار۔ تو لہٰذا ہم مشاہدہ اس ذات کا نہیں کر سکتے بنفس نفیس کما حق ہو۔ تو جب مشاہدہ نہیں کریں گے حق الیقین کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے، اور جب تک حق الیقین کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے ایمان کامل مکمل نہیں ہوگا۔ جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ساری زندگی کی ہوئی عبادتیں بغیر ایمان کے ہی چلیں گی، ایمان ہی مکمل نہ ہوا۔ تو کتنا نازک مرحلہ ہے، حق الیقین پہ پہنچنے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، حق الیقین پہ پہنچنے کے لیے اس سے کلام ضروری ہے۔ تو اس ذات کا مشاہدہ جو نہ جسم و جسمانیات میں ہے، نہ کیفیات میں، نہ تصور و تخیلات میں ہے، نہ وہم و گمان میں ہے، پھر اس کا مشاہدہ کس طرح ممکن ہو جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ جب یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے باقاعدہ اپنے وجود کے ساتھ، جب اس امر کو تسلیم کر لیا کہ اللہ موجود ہے، ہر لمحے ہر جگہ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ، تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ پروردگار اگر تو کہتا ہے کہ میں تو موجود ہوں اور موجود اپنے وجود کے ساتھ تو موجود ہے، پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر اس کے لیے قرآن میں سورۃ نور میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ خبردار اگر یہ جسارت بھی کی میں موجود ہوں، کس نے کہا نہیں موجود ہوں؟ یہ جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے یہ اللہ ہی کا تو نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اچھا پروردگار تو آسمان اور زمین کا نور ہے؟ فرمایا ہاں۔ آیت کا اگلا حصہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے پروردگار تو جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا یا ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کہ تجھے سمجھاتا ہوں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یوں لے لو کہ جیسے ایک تاک اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا، جیسے ایک تاک اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پروردگار ایک طرف تو کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، تیرے جیسی شے ہی کوئی نہیں، ادھر کہتا ہے مثل نور ہے، اس کے نور کی مثال موجود ہے۔ پھر کون سی ایسی بلند ترین مثال ہے کہ اس مثال کو اس نے اپنی مثال کے ساتھ جوڑا، جس کو قرآن میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بلند ترین مثال ہے۔ زیارت جامعہ کبیر میں کیا امام نے فرمایا؟ السلام علی
مثال الاعلیٰ، سلام ان ہستیوں پہ جو اللہ کی بلند ترین مثال ہے اس کائنات میں، ان ہستیوں تکبیر، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، یا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کہا خبردار ماشاءاللہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میرا نور آسمانوں اور زمینوں کا وجود ہے، اس کا نور آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے، پھر اس کی مثال بھی دے دی۔ اس کے نور کی مثال یوں لے لو کہ جیسے طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک شیشے کی بنی ہوئی قندیل میں رکھا ہوا ہے، ایک شیشے کے فانوس میں ہے۔ المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور پھر وہ جو چراغ شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے نا، وہ چراغ یوں ہے جیسے چمکتا ہوا تارا، ایک چمکتا ہوا تارا ہو، اور وہ تارا جو چمک رہا ہے اس کا جو تیل ہے ایک مبارک شجرہ زیتون سے آ رہا ہے، ایک مبارک شجرہ زیتون سے اس کا تیل ہے، لا شرقیت ولا غربیت۔ اور اللہ اپنی مثال بیان کر رہا ہے، اپنے وجود کی مثال اس کائنات میں، اللہ کا وہ جو چراغ جو چمکتا ہوا تارا ہے اس کا تیل ایک مبارک شجرہ زیتون سے ہے، اور نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، نہ مشرق میں اس کا سایہ نہ مغرب میں اس کا سایہ، اور جب زمین پہ چلتا ہے تو اللہ کی مثال اعلیٰ بن کے چلتا ہے۔ مصطفیٰ کا ساری زندگی نہ دائیں جانب مثال نہ بائیں جانب سایہ، تو یہ تو اس کی مثال اعلیٰ ہے۔ اور لا شرقیت ولا غربیت، نہ ہی وہ شرقی ہے نہ ہی وہ غربی ہے۔ یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور وہ جو تیل ہے نا، تیل ان قریب یہ کہ وہ تیل بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اور اس تیل کو بھڑکنے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے، ولو لم تمسسہ نار، اس تیل کو بھڑکنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ نور علی نور، وہ تو یکے بعد دیگر نور ہی نور ہے، ایک کے بعد دوسرا نور ہی نور ہے، ان کو بھڑکنے کے لیے کسی تیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس شے کا نور ہے جو ہر شے سے بے نیاز ہے، اس کو دنیا کی کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نور علی نور ہے۔ آگے کمال کا جملہ فرمایا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ارے اللہ جسے چاہتا ہے، ہر کسی کو نہیں، بس جسے وہ چاہتا ہے اپنے اس نور کی ہدایت کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نور کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے وجود کا سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ کی چاہت چاہیے۔ ارے پروردگار تو چاہتا بھی ہے، فرمایا ہاں، کائنات میں کس کو چاہتا ہے؟ سورۃ تکویر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر میری چاہت دیکھنی ہے نا تو یہ جو زمین پہ میرے خاص نور ہیں ان کو دیکھ لو، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو میں چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے نور کی مثال کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور وہ ایسا نور ہے کہ اس نور کے سامنے سورج کی کوئی اہمیت نہیں، اس نور کو بھڑکنے کے لیے کسی اور شے کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نور اس کا ہے جو خود بے نیاز ہے، لہٰذا اس کا نور بھی بے نیاز ہے۔ اس کائنات میں اگر ہر شے روشن ہے تو یہ صرف اس نور کی وجہ سے روشن ہے جو خداوند کریم کا آئینہ ہے اس کائنات کے لیے۔ اگر ہم اس نور کو دیکھتے ہیں تو وہ نور وہ نہیں بلکہ اس ذات کا نور ہے جہاں سے وہ نکل رہا ہے۔ اس لیے تو آل محمد نے فرمایا تھا کہ ہم آل محمد کائنات میں
ایسے ہیں اللہ کے نور سے یوں صادر ہوتے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں نکلتی ہیں۔ ہم آل محمد، یہ میں فرمان کل بھی پڑھ چکا کہ ہم آل محمد اس کائنات میں تمہارے درمیان یوں ہیں، ہم اللہ کے نور سے یوں نکلتے ہیں جیسے سورج سے اس کی شعائیں نکلتی ہیں۔ اب جب وہ سورج سے شعائیں نکلتی ہیں، وہ شعائیں کوئی سورج کا غیر نہیں ہے، وہ شعائیں سورج کی غیریت نہیں ہے، وہ شعائیں سورج کا شریک نہیں ہے، وہ سورج کا وجود ہونے کی دلیل ہیں۔ اگر وہ شعاع نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ سورج نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اس لیے فرمایا کہ لولا انا لم عرف اللہ، اگر ہم آل محمد نہ ہوتے تو لوگوں کو پہچان ہی نہ ہوتی کہ کوئی اللہ بھی ہے اس کائنات، اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا والوں کو پہچان کروائی کہ مخلوق کس کی طاقت نہیں کہ اس تک پہنچ سکے، اور اس کی شان نہیں کہ وہ یہاں پہ آئے، لہٰذا اس نے اپنی نور کو بھیجا اور اس نور کو آسمان اور زمین میں پھیلا دیا، کہا کہ یہی میرا نور ہے، اس نور تک آنا ہے، اور جو اس نور تک آ گیا بس وہ میرے در تک پہنچ گیا۔ یہ نور کب سے ہے، یہ نور کیسا ہے؟ ظاہری سی بات، جب اس نے اس نور کو اپنی دلیل بنایا ہے، اس نور کو اپنے وجود کی دلیل بنایا ہے، تو پھر جب سے وجود ہے تب سے دلیل بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب سے وجود ہے، جب سے دعویٰ ہے، دلیل بھی تبھی سے ہوتی ہے۔ جب سے دعویٰ ہے دلیل اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جیسا دعویٰ ہے ویسی ہی دلیل ہوتی ہے۔ اصول ہے جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو، جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب آل محمد اس کی دلیل ہے تو پھر کب سے ہیں؟ جب سے ظاہری سی بات وہ دعویٰ موجود ہے، جب سے اس کا توحید کا دعویٰ ہے تبھی سے اس کی دلیل یہ موجود ہیں اس کائنات۔ وہ کب سے دعویٰ ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا، وہ کب سے ہے؟ جب کب بھی نہ تھا وہ تو تب بھی تھا، جب بھی نہ تھا، یہ جب تب کب جب کچھ بھی نہ تھا وہ تو تب بھی تھا، اور جب سے وہ تھا اس کی دلیل بھی موجود ہو، ضروری ہے نا۔ کنتو، کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا فرماتا ہے اللہ حدیث قدسی میں؟ بڑی معروف حدیث قدسی اور مسلمہ حدیث قدسی ہے جسے تمام مسالک قبول کرتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، پروردگار جب تو نے کہہ دیا کچھ تھا ہی نہیں، چھپا کس میں تھا؟ اللہ جانے، جب کچھ تھا ہی نہیں چھپا کس میں تھا؟ ہاں وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، بس مجھے محبت ہوئی کہ میری کوئی پہچان ہو۔ یہ میں نے کل بتایا کہ جب لفظ فا آتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے کہ بلا فاصلہ، جب جہاں پہ وقت ختم ہو جائے، بالکل اٹیچ ایک سے دوسری بات جب ہوتی ہے عربی میں تو وہاں پہ لفظ فا بولا جاتا ہے، یعنی پہلی بات کا بھی آخر لفظ ختم ہوا نہیں، دوسری شروع ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فا احببت، بس مجھے محبت ہوئی۔ یہ جو فا ہے نا، فا یعنی کہ بغیر فاصلہ ہے ہی نہیں، بس جب سے وہ چھپا ہوا تھا تبھی سے اسے محبت ہوئی، فاصلہ نہیں ہے، وہ جب سے بھی تھا، جب سے بھی تھا۔ اب یہ جو جب تھی تو سمجھانے کے لیے لفظ نہیں، تو جب بھی نہیں تھا، بہرحال وہ جب سے بھی تھا۔ اس نے یہ لفظ فا کو لگا کے ثابت کر لیا وہ جب سے ہی تھا، تب سے ہی عاشق تھا، وہ ازل سے ہی عاشق تھا، کیونکہ یہ فا ہے یہ ثابت کرتا فا احببت، بس وہ جب سے بھی تھا۔ کنتو صیغہ ماضی، پتہ نہیں کب سے تھا، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ جب سے ہی تھا تب سے عاشق تھا، تبھی سے اسے محبت تھی۔ ارے عاشق تھا
عاشق کے لیے معشوق کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ وہ عاشق کس کا تھا؟ ثابت ہے جب سے بھی تھا تب سے عاشق تھا، اور جس کا بھی عاشق تھا تب سے وہ معشوق بھی موجود ہے۔ اس کا یہ بتا بھائی جب سے بھی تھا، لیکن جب بھی تھا یہ جو اس نے فاصلے ختم کر دیے، بس فوری جب سے تھا تبھی سے وہ اسے محبت تھی۔ اور کیسی محبت تھی؟ اپنی پہچان کروانے۔ پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، کہ اللہ نے جو خلق سے پہلے الف لام اس میں معرفہ کر، اور ایک خاص مخلوق کو خلق کیا، ایک خاص مخلوق کو۔ جب سے وہ تھا تب سے عاشق تھا، اور جب سے عاشق تھا معشوق بھی تبھی سے ہوگا۔ عاشق تب ہوگا جب کوئی معشوق ہوگا، لہٰذا ایک خاص مخلوق کو خلق کیا کہ اس کی پہچان ہو کہ وہ کیسا عاشق ہے، اس کے عشق کی پہچان ہو کہ وہ کیسا عاشق ہے۔ فَخَلَقْتُ الْأَخْلَاقَ، اس نے خاص مخلوق کو خلق کیا، عام مخلوق نہیں، خاص مخلوق کو خلق کیا۔ یعنی کہ وہ جب سے تھا تب سے اس کی خاص مخلوق بھی موجود تھی۔ فرق یہ تھا کہ جب سے وہ تھا تبھی سے آل محمد تھے، جب سے وہ تھا تبھی سے آل محمد تھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ خالق تھا، یہ اس کی خاص مخلوق تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ خالق تھا، یہ اس کی خاص مخلوق تھے، ورنہ جب سے بھی وہ تھا تبھی سے اس کی مخلوق موجود تھی، خاص مخلوق جو اس کے خاص ذات کے نور سے بنے ہیں، اس کے لدن کے نور سے بنائے گئے تھے۔ اور جب ان کو بنا لیا لاکھوں کروڑوں سال بعد، پھر ان کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے ملائکہ کی ارواح کو خلق کیا، انبیاء کی روحوں کو خلق کیا، زمین و آسمان بنائے۔ جب زمین و آسمان بنائے نا تو آسمان زمین بنانے کے بعد ان کو روشن کر دیا اپنے اسی نور سے جو اس نے اپنی ذات کے نور سے بنایا تھا۔ تبھی تو اس نے کہہ دیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ پروردگار ابھی تو نے کہا کہ نور تو ایک مخلوق ہے اور تو خالق ہے، پھر یہ نور کی بات اپنے سے کیوں جوڑا ہے؟ فرمایا خبردار، یہ نور عام نور نہیں، یہ میری ذات کا نور ہے۔ یہ نور کا ہونا دلیل ہے کہ میں موجود ہوں۔ اس کائنات میں جو زمین و آسمان میں نور چمک رہا ہے یہ آل محمد کے نور سے، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ نور اس کی ذات کا نور ہے۔ تب سے اس نے اپنی، لہٰذا اس نور کی زیارت سے، اس نور کی ملاقات سے ہمیں ملاقات توحید مل سکتی ہے۔ اس نور کی زیارت سے ہمیں خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کائنات پہ اس کے چہرے ہیں، اللہ کے وجہ اللہ ہیں۔ پھر کیا فرمایا دعائے ندوہ میں؟ اینا اینا وجہ اللہ الذی یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ کہ جس کی طرف اس کے ولی رجوع کرتے ہیں۔ کائنات میں دعائے ندوہ نام زمانہ کے لیے جو پڑھتے ہیں وہاں جملہ کیا فرمایا؟ کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ کہ جس کے ذریعے اس کے ولی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ وجہ اللہ، وہ آئینہ توحید کہ جس آئینے میں سے ہمیں توحید نظر آئے، اسی آئینے کو لقاء اللہ اور حجت وقت بولتے ہیں، کہ جس کی زیارت سے ہم زیارت توحید تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے کمال تک، اس کے قرب میں حق الیقین کی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اس حجت کی معرفت کر لیں۔ اس لیے تو فرمایا تھا کہ مولا اللہ تو نظر بھی نہیں آتا، پھر اس کی معرفت کیسے کریں؟ فرمایا خبردار، المعرفت امام زمانہ ہی معرفت اللہ، وقت کے امام کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے، وقت کے حجت کی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ کیوں کہ یہ وقت کی حجت، یہ حجت توحید ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ اس کا نور ہے، اس ذات کا نور ہے جو زمین و آسمان کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسا نور ہے کہ اس کو بھڑکنے کے لیے کسی دنیا کی آگ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا
اب دیکھیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی کہ اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے، اس کا نور آل محمد ہے۔ پھر سورۃ زمر میں فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور ان قریب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ لفظوں پہ غور کریے، ان قریب زمین اپنے رب کے نور سے، رب سے نہیں، رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا تھا تفسیر قمی میں، جب ہمارا قائم اس دنیا پہ آئے گا تو دنیا والوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ زمین و آسمان میں جو روشنی ہوگی وہ ہمارے قائم کے نور سے ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب اس کا وارث، اس کا نور آئے گا تو اس نور کو بھڑکنے کے لیے کسی دنیا کی آگ کی ضرورت نہیں، وہ نور ازلی ہے، وہ ازل سے ہی روشن ہے، اس کو بھڑکنے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے سورج تو خود مان پڑ جائے گا۔ سورج ان کے سامنے کیا اوقات رکھتا ہے، سورج کی کیا طاقت ہے، سورج تو خود مخلوق ہے نا، سورج تو مخلوق ہے، اور آل محمد حجت علی الخلق، تمام مخلوق پہ حجت ہیں۔ حجت وہ ہوتی ہے جو ہر مخلوق سے پہلے بھی ہو اور مخلوق کے بعد بھی ہو۔ یہ زمین و آسمان، شمس و قمر، یہ ساری کیا ہیں؟ مخلوق الہیہ ہیں، اور حجت ہر مخلوق سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ اب یہ سورج کو ذرا میں سائنٹیفکلی آپ کو بیان کروں، صاحبان علم لوگ بیٹھے ہیں، سورج کی کیا اہمیت ہے؟ سورج ہماری جو خوراک ہے، اس خوراک کا مین ذریعہ نظام شمسی میں سورج ہے۔ جتنی بھی خوراک ہے، ہم جو خوراک جاندار کھاتے ہیں، انسان کی خوراک کا جو ذریعہ ہے وہ سورج ہے۔ ہماری خوراک میں کیا ہے؟ ہماری خوراک میں نباتات ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں، یا جانور ہیں یعنی گوشت، یہی ہے نا مین دو چیزیں، نباتات سے گندم مین چیز اور گوشت۔ اب یہ دونوں کا دار و مدار سورج پہ ہے۔ اگر سورج ہوگا تو اس کی روشنی سے فوٹوسینتھسس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کریں گے، اور تب جا کے وہ ہمارے لیے اناج بنے گا، اور وہی خوراک جب جانور کھائیں گے تو ان کی زندگی بھی اسی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی کہ لے دے کے سارا نچوڑ جو ہماری خوراک، ہمارا رزق ہے اس دنیا میں، اس کا ذریعہ کون ہے؟ سورج۔ سورج کی روشنی ہے اس کائنات میں خوراک ہے۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ سائنسدانوں نے یہ حتمی جملے میں یہ کہہ دیا کہ اس زمین پہ اگر حیات ممکن ہے تو صرف اس لیے کہ سورج کی روشنی ہے اس کائنات میں، کیونکہ اس کی روشنی سے اس کائنات میں رزق اگتا ہے۔ اب یہ سورج کی اہمیت ہے کہ اس کے سورج کے ذریعے ہماری خوراک، ہمارا رزق بنتا ہے۔ اب سورج کی کیا اوقات ہے؟ علی صرف ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے، زیادہ نہیں۔ حجت خدا صرف ایک انگلی کا اشارہ کریں گے، وہی سورج جس پہ ہماری ساری خوراک کا دار و مدار ہے فوری پلٹ کے واپس آئے گا۔ ثابت ہوا کہ سورج مخلوق ہے اور آل محمد حجت ہیں، اور حجت کی اطاعت تمام مخلوق پہ فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ نے اپنی حجت کی اطاعت کو ہر شے پہ واجب قرار دے دیا۔ تو یوں کہوں کہ ہماری خوراک کا جو اصلی ذریعہ ہے اس کائنات میں وہ حجت نمائندہ توحید، وہ حجت امام زمانہ ہے۔ اس وقت جو رزق آ رہا ہے اس کائنات میں وہ امام زمانہ کے توسل سے، انہی کے ذریعے سے نظام شمسی قائم ہے۔ کیوں کہ جب مولا آئیں گے تو امام نے فرمایا کہ دنیا والوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جب یہ سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر یہ خوراک کہاں سے اگے گی؟ جب سورج اس وقت ماند پڑ جائے گا، پھر بحار الانوار میں علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں جب قائم آل محمد آئیں گے وہی موسیٰ والا پتھر لے کے آئیں گے اور اس کو لے کے چلتے جائیں گے۔ امام کی فوج کو جہاں پیاس لگے گی وہ اسی پتھر سے پانی پی لے گا، جس کو بھوک لگے گی اسی پتھر سے خوراک کھا لے گا، حتیٰ کہ جانوروں اور مویشیوں کی خوراک بھی امام اپنے اس پتھر سے فراہم کریں گے کہ اور پھر اس پتھر کو نجف میں جا کے نصب کر دیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟
کہ ہماری خوراک کا دار و مدار سورج ہے، اور سورج آل محمد کے سامنے ایک چھوٹی سی روشنی ہے، وہ سورج کی شعاع تو کچھ نہیں، سورج کو جو روشنی مل رہی ہے وہ نور الہی آل محمد ہے، اسی کے ذریعے ہمارا رزق جاری ہے اس کائنات میں، کیونکہ ان کی اطاعت ہر مخلوق پہ فرض ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد۔ بقیت اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لقاء اللہ، یا سائر الوائل کی ذات پہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اعتراض اکثر آج کل چہم گوئیاں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں شیعہ آل محمد سے نہ مانگو، ٹھیک ہے، ان سے اولاد نہ مانگو، ان سے رزق نہ مانگو، ان سے یہ نہ کرو، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے اندر غیروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اندر اکثر آج یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ دیتا ہے جو کچھ دیتا ہے، ٹھیک۔ جب یہ کہتے ہو تو پھر حدیث قصا کے منکر ہو جاؤ، حدیث قصا کے منکر ہو جاؤ۔ کیا فرمایا حدیث قصا میں؟ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ نے تو یہ ساری کائنات جس میں ہمارا رزق بھی ہے، روٹی پانی ہے، زمین و آسمان صرف آل محمد کی محبت میں خلق کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کی محبت میں محل بنائے اور اسے کہے تجھے اختیار نہیں کہ محل سے کچھ اٹھا کے کسی کو دے دے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ مغل بادشاہ نے اپنی ملکہ کی محبت میں محل بنایا، اور کیا اس نے پھر یہ کہا کہ میں نے اپنی ملکہ کی محبت میں یہ جہان بنایا ہے، یہ محل بنایا، البتہ میری ملکہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس محل سے کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے دے۔ ارے کہو گے یہ کیسی محبت ہے، بناتے بھی اس کے لیے ہو، اس کو اختیار بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائی آل محمد کی محبت میں، کیا ان کو یہ اختیار نہیں اس میں سے رزق اٹھا کے جس کو دے دے، اولاد اٹھا کے جس کو دے دے؟ یہ حدیث قصا کے منکر ہوتے ہیں۔ یا کتنی جرنل سی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی محبت میں کوئی چیز بنائے تو کہتا ہے بھائی یہ میں نے تیری محبت میں بنائی ہے، جس کی محبت میں ہو تو سارا اختیار اسے دے دیا چاہتا ہے۔ اللہ کائنات بنا رہا آل محمد کی محبت میں، اس نے کہہ دیا کہ میں نے کچھ بھی نہ بناتا اگر ان کی محبت نہ ہوتی۔ زمین آسمان چرند پرند شمس و قمر ان کی محبت میں بن رہا ہے، اور تم کہتے ہو ان سے نہ مانگو۔ جب ادھر جاؤ گے تو پھر جوتے کھاؤ گے، وہ کہے گا بہری میں نے تو بنا کے ان کی محبت میں بنایا ہے، تیری یہ جرت جس کی محبت میں نے سارا کچھ بنایا اس کو دھتکار کے میری طرف آ رہا ہے۔ خبردار، کچھ نہیں ملے گا وہاں سے، وہ ہر شے وہاں پہ رد ہو جائے گی اگر حجت کو چھوڑ کے جاؤ گے، اس کے نور کو چھوڑ کے جاؤ گے۔ کیوں کہ یہ نور ہی ہے کہ جس کے اس کی بھی پہچان ہو سکتی ہے، یہ نور ہی ہے کہ جس کے اختیار میں اس نے اپنی ہر شے دی ہے۔ اب اللہ نے آل محمد کے اختیار میں کوئی چیز دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بے اختیار ہو گیا، وہ تو حقیقی قادر مطلق ہے۔ البتہ اگر وہ کسی کو کوئی شے دیتا ہے تو وہ غنی ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں تو کیا یہ جو میں نے آیتیں پڑھی مجھے بھول جائیں گی، میرے ذہن سے ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، البتہ میرے اندر تو اور باب کھلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں کہ یہ ملک اللہ کا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ وَيُؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، پس وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ تم کیوں حسد کرتے ہو اس بات پر؟ اب اگر آل محمد کی عطا پہ شک کرو گے تو یہ اللہ کی عطا پہ شک ہے۔ سب سے بڑے مشرک تب ہوتے ہو جب ان کی عطا پہ شک کرتے ہو، ان کی عطا پہ۔ رسالہ
دنیا میں اس کی زیارت ممکن ہے اس کے حجت کے ذریعے، اس کی ملاقات، کیونکہ اگر انکار کریں گے ہر شے ضائع۔ اچھا جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب وہ جہان آئے گا تو وہاں پہ بھی اللہ کی ملاقات ہوگی، کیونکہ اس نے کئی آیات میں فرمایا ہے کہ پہلے جتنی آیات میں نے پڑھ لی آج تک وہ تھی اس دنیا میں ملاقات توحید، جو اب آیات ربانی پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے آخرت میں اللہ کی ملاقات۔ یعنی کہ قرآن کی آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کی ملاقات دنیا میں بھی حتمی اور واجب ہے اور آخرت میں بھی حتمی اور واجب ہے۔ اب اس کی ملاقات کیسے ممکن، یہ آپ جان چکے۔ وہاں پہ کیسے ممکن ہے اللہ کی ملاقات اس جہان میں، وہاں پہ کیا ہوگا، وہ کیسے اپنی جو ہے ملاقات کروائے گا؟ کیا وہ کسی کرسی پہ بیٹھ کے آئے گا جو چیکو چیکو کرتی ہوگی، یا تو پھر قرآن کی آیت سے مراد یہ لے لیجئے کہ اللہ ملاقات اپنے بندوں کو قیامت کے دن کروائے گا۔ تو جب ملاقات لقاء کا میں نے پہلے بتایا عربی میں مشاہدہ اور کلام دونوں ہیں، آنکھیں بھی دیکھتی ہوں کلام بھی ہو، یا تو پھر اللہ کو مجسم شکل میں لانا پڑے گا جس میں وہ اللہ نہیں رہتا، پھر کم از کم اس کا وسیلہ اور اس کا آئینہ ماننا پڑے گا کہ جس کے ذریعے اس کی ملاقات ممکن ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، جو اس ذات کے ذل سبحانی ہے، تصویر الہی ہے، تنویر الہی ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں اگر ان کا انکار کیا تب بھی مردود، اور جنہوں نے اس دنیا میں انکار کیا ہے نا، یہی وہ لوگ ہوں گے جو وہاں جائیں گے جنہوں نے یہاں پہ اس نور کا انکار کیا، پھر جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی وہ مردود ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اصل میں ان کو دنیا کی عیش و عشرت رنگ رنگیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا، اصل میں یہ دنیا کی رنگ رنگیوں میں پھنس گئے، اس کے چال میں آ گئے۔ تو پھر کیا کیا؟ جب اس کی چال میں آئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا، کذبوا بلقاء الآخرہ، تو انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا۔ جب انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا نا، اللہ کہتا کوئی بات نہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، ہم بھی اس دن انہیں یوں بلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، آنا تو ہمارے پاس ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، پھر ہم بھی ان کو ایسے ہی بلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں ہماری ملاقات کا انکار کیا، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا۔ دراصل یہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحِدُونَ، یہ اور کوئی نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ پیچھے پہ جتنی بار اللہ نے ملاقات کا لفظ استعمال کیا وہاں پہ یہ بتایا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ثابت ہوتا ہے ملاقات کا کوئی خاص ربط ہے آیات کے ساتھ، ملاقات کا، اللہ کی ملاقات کا خاص ربط ہے آیات کے ساتھ۔ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ہم ان کے اعمال ضائع کر دیتے، کیونکہ اعمال میں تو قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ پھر ان آیات سے مراد اس ذات کے ہونے کی نشانی اس کائنات میں، وہ سب سے بڑی اللہ کی آیت عظمیٰ حجت زمان امام زمانہ ہے۔ مل کے ذرا صلوات پڑھ لیجیے امام کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے نور کا انکار کریں، کوئی بات نہیں، ہم بھی اس دن انہیں یوں ہی بلا دیں گے جیسے انہوں نے ہماری آخرت کی ملاقات کا انکار کیا۔ کمال کی آیت، آخری آیت پڑھ کے موضوع کو مکمل کرو، سورہ نون والقلم۔ کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن کہ جب اللہ ساق سے پردے ہٹائے گا، اس دن، آیت نمبر 42 اور 43 سورہ نون والقلم، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کوئی بات نہیں ان کو آنے دو۔ پھر اس دن
جب اللہ ساق سے پردہ ہٹائے گا، ساق سین الف قاف دو نقط ساق، اس کا معنی ہمارے دوستوں نے جن کو توحید کے لیے کوئی آئینہ نہیں ملا، جن کے پاس توحید کو پہچاننے کا کوئی آئینہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا۔ ساق کا سیدھا سیدھا معنی لکھ دیا پنڈلی، اللہ کی پنڈلی، ارے خوب، اور اللہ کی پنڈلی ہے تو پھر اس طرح تو پھر ثابت ہو گیا خدا وجود رکھتا ہے، اس کی پنڈلی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کا یہ جو عقیدہ جہنم میں پنڈلی ڈالنے والا ہے وہ اس ساق سے لیا ہے، اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے۔ کیسی احمقانہ بات ہے بھائی، اللہ کی پنڈلی کا خدا کا کوئی وجود ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر یہ ساق کیا ہے؟ تو پھر اسی سے پوچھیں نا جو قرآن کے وارث ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کے اوپر قرآن ان کی نا بابا اس پہ لفظ غور کیجئے، اور رسن الکتاب، اس کتاب کو وراثت میں دے دیا۔ وراثت وارث کی محتاج ہوتی ہے، وارث وراثت کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا حق۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، انہی سے پوچھے گے نا کہ قرآن جن کی وراثت ہے وہی بتا سکتے ہیں جو لہجہ توحید کو جانتے ہیں۔ ارے اللہ نے قرآن میں تو بہت سی آیات ایسی پڑھی ہیں جو بار بار سیم ورڈنگ استعمال ہوئی ہے، جب سیم لفظ استعمال ہوئے ہیں تو پھر وہاں پہ لوگوں نے معنی کیوں بدلے؟ کہتے جی وہاں پہ مراد اللہ کا مطلب کچھ اور تھا۔ پھر جس نے ثابت ہوتا ہے کوئی ذات ایسی ہے جو اس کا مطلب بھی جانتی ہے، جو لہجہ توحید بھی جانتی ہو کہ اللہ اب کس لہجے میں بات کر رہا ہے، اب اس کا کیا مطلب ہوگا، اور اب کس لہجے میں بات کر رہا ہے، جو توحید کے لہجے کو جانتے ہوں گے وہی بتائیں گے۔ صادق آل محمد نے فرمایا، مل کے صلوات پڑھیں، جب اللہ قیامت کے دن ہمارے حقیقی اور کامل نور سے پردہ ہٹائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، پھر ان کو کہا جائے گا آؤ اب اس کی عظمت کو سجدہ کرو، فلا یستطیعون، اب ان میں یہ استطاعت باقی نہیں رہی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس نور کے جو دنیا میں منکر تھے وہ وہاں بھی منکر ہی اٹھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، اب ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، چہروں پہ پھٹک پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو دنیا میں کانوا یدعون الی السجود الی السالمون، کہ جب یہ صحیح سلامت حالت میں تھے تب ان سے کہا جاتا تھا اس نور کی عظمت کے سامنے جھکو، سجدہ کرنے سے مراد جھکنا، اطاعت کرنا۔ جب دنیا میں یہ اس نور کو چھوڑ کے آج جو باتیں ہو رہی ہیں نا یزید کی، کوئی بات نہیں، حقیقی نور الہی کا انکار کر لو، اس سے مکر لو، جب وہاں پہ اس حسین کے حقیقت سے پردہ اٹھا دیکھو گے ساری مخلوق جھکے گی، فلا یستطیعون، پھر تمہارے چہروں پہ پھٹک ہوگی، سجدہ نہیں کر پاؤ گے۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارا انکار کیا، اب جب حقیقت وہاں پہ اللہ ہمارے نور سے پردہ ہٹائے گا، ہماری ہیبت کو دیکھ کے تمام وہ جو دنیا میں ہمارا احترام و عظمت جانتے تھے سجدہ کریں گے، وہ جو انکار کرتے تھے اللہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لوہے کی سلاخ ڈال دے گا۔ فلا یستطیعون، اب ان میں یہ استطاعت نہ لگی، وہ جھکنا چاہیں مگر جھک نہ سکیں گے۔ کتنا یہ وہ نور ہے کہ اس کا انکار کرو گے تو دنیا میں بھی پھٹک ہے، آخرت میں بھی پھٹکار ہے۔ افسوس کہ اسی نور الہی جو زمین و آسمان کا نور ہے، اس نور کی ایک لاڈلی تنویر کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ اسی نور کی ایک لاڈلی سی 3 سالوں کی یا 4 سال کی تنویر، حسین کے سینے کا تعویذ، امت نے اس نور کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو خدا کی توحید کے رنگ تھے، امت نے رنگوں کے ساتھ کیسی بے رنگی برتی، کیسے خون کی انہوں نے امت نے ان کے ساتھ بے رنگیاں کھیلی۔ عزیزارو، آج جو ہے مولا حسین کے سینے کی تسکین کے متعلق مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ وہ بی بی معصومہ
کہ جس کو امام حسین نماز شب میں رو رو کے اللہ سے مانگتے تھے، اور پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ام رباب اور سکینہ نہ رہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ جس گھر میں یہ نہ ہو، عزادارو یہ حسین جو نور الہی اس کے سینے کا سکون حسین، کیا گزری سکینہ پہ، امت نے کیا ظلم ڈھائے، پس ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، فوراً یتیمی کے آثار نمودار ہوئے۔ کہا کہ بابا اب مجھے پتہ چلا یتیمی کیا ہوتی ہے۔ شام کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں ایک روایت میں نے پڑھی، جب کوفہ سے شام کو آل محمد کا قافلہ جا رہا تھا، شدید دھوپ تھی، ان لائنوں نے سپاہیوں کے لیے خیمے نصب کیے، آل محمد کو دھوپ میں چھوڑ دیا۔ سیدہ عالیہ بی بی نے امام سجاد کو اٹھا کے اونٹ کے سائے میں لے کے آئی، کہا بیٹا تیرے چہرے پہ موت کی زردی دیکھتی ہوں۔ پیاس کی شدت سے زدہ یہ عالم تھا۔ بی بی سکینہ معصومہ بی بی نے جب دیکھا نا کہ کہیں پہ کچھ چھاؤں کا آسرا نہیں ملتا، بی بی دور ایک درخت کی طرف گئی، ایک پتھر کا ٹیلا لیا، وہاں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ ایسی نیند کہ جب کربلا میں شام غریبہ کے بعد بچے کبھی سوئے نہ تھے، آج حسین کے سینے کا سکون سکینہ کو نیند آ گئی۔ پتھر پہ اللہ جانے کیسی نیند آئی ہوگی بابا کے سینے پہ سونے والی کو، یہ سکینہ ہی جانتی یا حسین کا جگر جانتا ہے۔ بس عزادارو دکھوں کی، سفروں کی، بھوک پیاس کی تھکی ہاری بی بی سکینہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ لائنوں نے قافلے کو آگے چلا دیا، قافلے کا چلنا تھا کہ اچانک بی بی معصومہ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو قافلے والے جا چکے ہیں۔ رو رو کے پیچھے سے آوازیں دیتی تھی بابا اب پتہ چلا یتیمی کیا ہوتی ہے، تیرے جانے کے بعد مجھے سارے چھوڑ کے چلے گئے، بابا تیرے جانے کے بعد سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ عزادارو بی بی سکینہ جس ناکہ پہ سوار تھی، اس ناکہ پہ فاطمہ بنت حسین بھی سوار تھی۔ بی بی نے رونا شروع کیا، اے لائن میں اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دوں گی اگر میری بہن سکینہ کو واپس نہیں لے کے آؤ گے۔ اس لائن نے ذرا لحاظ نہ کیا، اس نے تازیانے مارے اونٹوں کو آگے چلایا۔ چلتے گئے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا حسین کا سر نیزے سے زمین پہ گرا۔ سارے فوجی حسین کے سر کو نکالتے ہیں لیکن حسین کا سر زمین سے نہیں نکلتا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ سید سجاد سے پوچھو اس کی کیا وجہ ہے۔ امام سجاد نے کہا بی زینب ذرا بچوں کی گنتی کیجئے، تمام بچوں کے نام لیے، جب سکینہ کا نام لیا تو سکینہ نہیں بولی، جب سکینہ نے آواز نہ دی تو شریکت الحسین نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا، کہا کہ ہائے غربت میرے بھائی حسین کی ایک ہی تو امانت تھی، کیا منہ دکھاؤں گی حسین کو۔ عزادارو کیا ظلم ہوا کہ یہ شامی غصے کی حالت میں پیچھے کی طرف پلٹا، جب یہ گیا تو کس انداز میں لے کے آیا میرے لفظ بیان نہیں کر سکتے۔ پس جب سکینہ واپس اونٹ پہ آئی تو بی بی فرماتی ہیں بی بی کے منہ سے خون نکل رہا تھا، گھسیٹ کے لے کے آ رہا تھا۔ عزادارو یہ وہ حسین کے سینے پہ سونے والی لاڈلی، حسین کے سینے کا سکون کیا گزری سفروں میں، حسین کے سینے کا سکون جسے نماز شب میں حسین اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندان شام میں ایک ایسی رات آئی کہ امام روایت کرتے ہیں میری بہن سکینہ ایک رات ایسی آئی کہ ایک مرتبہ سکینہ زندان شام نہ چھت تھی، نہ ہم رات کی سردی سے محفوظ تھے، نہ دن کی گرمی سے محفوظ تھے۔ عزادارو جب ساری سختیاں جھیل لی نا سکینہ نے، آخری زندان کے شام یہاں پہ بی بی سکینہ کی وہ حالت تھی کہ اب قابل برداشت نہ تھی، کہا کہ بھیا سجاد اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے مدینہ والے گھر میں لے چلو نا، وہاں کتنا سکون تھا، چچا عباس بھی تھے، بھیا سجاد مجھے کیوں نہیں
بابا کے پاس لے کے جاتے، آخر بتاؤ میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ کیا بھلا کوئی باپ اپنی بچی سے اتنی دیر دور رہتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بابا مجھے بھول گئے ہوں، جو کبھی بھی میرے بغیر سوتے نہیں تھے، میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی؟ ہزاروں یہ وہ رات تھی کہ ایسی قیامت کی رات تھی، بی بی سکینہ نے رونا شروع کیا، معصومہ بی بی روتی گئی، ساری بیویاں دلاسا دیتی، یہ بی بی کہتی ہے، بی فرماتی کہ اچانک بی بی کبھی زینب عالیہ کے پاس جاتی، پھپھی اماں تم ہی بتاؤ میرے بابا کہاں گئے ہیں، کتنے دن ہوئے بابا کیوں نہیں آ رہے؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، بس رونے لگ گئی، ساری بیویوں کے پاس گئی، کسی نے جواب نہ دیا، جب کسی نے جواب نہ دیا تو امام سجاد فرماتے میری بہن زندان کے کونے میں جا کے خاموشی سے بیٹھ گئی، زمین پہ کچھ لکھنے لگ گئی، بابا دیکھ تیرے بعد کتنی غربت، آج سکینہ کو کوئی جواب بھی نہیں دیتا، میرے سے کلام بھی نہیں کرتا، کوئی مجھے بتاتا نہیں تو کہاں رہ گیا؟ بس میری بہن زینب، بی بی مولا سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ دکھی وین کرتی کرتی اچانک آنکھ لگ گئی، کچھ لمحے سوئی تھی کہ سکینہ نے دیکھا خواب میں بابا حسین آئے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین اس طرح آئے ہیں جس طرح مدینے میں آ کے سکینہ کو جوڑی میں لیتے تھے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میرے بابا میرے پاس آئے، میرے بالوں سے مٹی کو صاف کیا، کہا میری بچی، میری لاڈلی، کس کی جرت میری بچی کے سر میں خاک ڈالی؟ آ میرے پاس میری جان، جان پدر میری بچی میرے پاس آ۔ اسی طرح جس طرح مدینے میں پیار کیا کرتے تھے، بالکل خواب میں اسی طرح مولا حسین اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ بی بی سکینہ یہ روایت کرتی ہیں میرے بابا نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور میرے منہ سے، میرے رخساروں سے خون کو صاف کیا، اور یہ کہتے جاتے ارے کس نے میری بچی کے منہ پہ تماچے مارے، ارے کس نے میری بچی کی کانوں کے گوشوارے چھینے، میری جان کے کس نے اتنی اذیت دی؟ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی میں بابا کی جوڑی میں سو گئی، جب میری آنکھیں بند ہوئی تو میرے بابا نے میری پیشانی پہ بوسہ لیا، بوسے کا لینا تھا کہ میں نے بابا کے چہرے پہ لگا ہوا علی اکبر کے خون کی خوشبو محسوس کی۔ ایک مرتبہ میں نے کھول کے آنکھیں دیکھی، بابا بابا کس نے آپ کا یہ حال کیا؟ بابا آپ تو سید سردار نبیوں کے سردار نبی کی جوڑیوں میں اور کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، بابا آپ کے چہرے پہ خون کس نے لگایا؟ ایک مرتبہ اچانک جب یہ لمحہ ہوا تو بی بی سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، جوں ہی بیدار ہوئی اب بیبیاں فرماتے کہ سکینہ نے کہ لمحہ بھر بھی رونے سے افاقہ نہیں کیا، رونے میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ایک ایک بی بی کے پاس آتی، ابھی میرے بابا یہاں سے کدھر گئے، کیوں نہیں میرے بابا مجھے ملنے آتے؟ کبھی سید سجاد کے پاس آتے، کبھی جناب زینب عالیہ کے پاس آتے۔ جب یہ منظر دیکھا نا ساری بیویوں کے حلقے میں کوہرام مچ گیا، اللہ جانے آج سکینہ پہ کیا شب گزر رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہے پھپھی اماں ابھی تو میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ تجھے زیادہ دکھوں میں نہیں رہنا پڑے گا، بس آج کی رات میری بچی انتظار کر، بس آج کی رات انتظار کر لے۔ جب یہ لمحہ گزر رہا تھا حضرت زندان میں بیویوں کا کوہرام مچا، ادھر سے یزید اپنے محل میں آرام کر رہا تھا، اس کے تخت کے نیچے مولا حسین کا سر تشت میں پڑا ہوا تھا۔ جب سکینہ کسی طرح چپ نہ ہوتی تھی مولا حسین کے سر نے پرواز کرنا شروع کی۔ یزید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مرتبہ حسین میرے محل کی چھت تک سر گیا اور رو کے کہتا ہے کیا ابھی بھی تو راضی نہیں مجھے قتل کرنے کے بعد؟ کیا میری بچی کو اور کتنا رلائے گا، کتنا رلائے گا میری یتیمہ کو شام کے بازاروں زندانوں میں؟ کیا ابھی تیرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی کہ مصطفیٰ کے بچوں کو قتل کر دیا؟ میری بچی نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ حسین کے سر نے محل کا طواف کیا، زندان سے کوہرام کی آواز آئی، یزید نے مولا حسین کے سر کو بھیجا جاؤ بچی کو سر دو کچھ سکون ہوگا۔ ایک مرتبہ سکینہ رو رو کے گشی میں چلی گئی۔ سید سجاد فرماتے میری بہن اتنا روئی کہ میری بہن سکینہ کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ ایک لمحہ جب خون کا آنا تھا تو بیویاں یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی، ام ربا
बाप कहती थी ऐ मेरे सरताज, मेरे इस दुनिया में इस सकीना के सिवा और कोई आसरा नहीं, तू आज सकीना को हौसला दे। आज तेरी सकीना हमसे चुप नहीं होती, तेरे सीने पे सोने वाली को दिलासा कौन दे, आज तेरी सकीना को कौन चुप कराए। जिंदान के दरवाजे पे सिपाही हुसैन का सर लेके आया, हुसैन का सर आना था। इमाम सज्जाद ने बाबा के सर को अदब व एहतराम से कुरान को उठाया। नात के कुरान के सर के ऊपर रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद मौला हुसैन के सर को लेके जिंदान के दरमियान में आके बैठ गए। सारी बीवियों ने सैयद सज्जाद के गिर हल्का बांधा। सकीना गशी के आलम में अभी सो रही है और सैयद सज्जाद ने आहिस्ता से बाबा के सर से कपड़ा उतारा। एक मर्तबा अपने बाबा के सर को उठा के कहा, बाबा देख तेरा बेटा जवानी में कितना ज़ईफ़ हो गया। ऐ बाबा देख, बाबा अली अकबर की लाश उठाना आसान है, बाबा भाई गाजी के बाजू उठाना आसान है, माओ बहनों के साथ बाजारों में सरों से चादरें खींची हुई देखना बड़ा मुश्किल है, बाबा देख अपने बच्चे की तरफ। हज़रदारों जब मौला सज्जाद ये बयान कर रहे थे, अचानक सकीना गशी से अफाके में आई। सैयद सज्जाद के पीछे से आके शाना हिलाया, भैया सज्जाद ये किसका सर है? कहा सकीना ये तेरे बाबा का सर है। जब बाबा का नाम आया बस सकीना ने अपने आप को बाबा हुसैन के सर पे गिरा लिया। जब सर पे गिराना था उम्मे रुबाब ने रोना शुरू किया। कहा बेटा सज्जाद सकीना से सर ले लो, अब सकीना के बाद मेरा दुनिया में और कोई सहारा नहीं जिसके आसरे में जीऊंगी, मेरी गोद में असगर भी नहीं है, अब सकीना का भी आसरा चला जाएगा। एक मर्तबा सकीना ने बाबा के सर पे जब मुंह रखा ना तो बाबा के लबों पे लब रख के कहा, बाबा क्या कोई बाप अपनी बच्ची को इतने दिन छोड़ के जाता है? क्या कोई बाप अपनी औलाद को इस तरह भूल जाता है? बाबा देख तेरी 4 साल की बेटी कैसे ज़ईफ़ा हो चुकी है, बाबा क्या तू मेरा हाल नहीं सुनेगा? बाबा देख तेरे दुश्मनों ने मेरे गोशवारे छीने, मेरे मुंह पे तमाचे भी मारे, बाबा मैं चचा अब्बास को बुलाती रही वो ना आया। एक मर्तबा बीबी सकीना ने हज़ारों मौला हुसैन के सर पे सर रखा, आंखें बंद हुई, बीबियों में कोहराम मचा। एक मर्तबा ज़ैनब आलिया आगे बढ़ी, जो सकीना को देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सज्जाद की आंखों से खून बरसे। कहा कि पुप्पी अम्मा आज मैं इस बेवतने में कहाँ बहन को दफनाऊंगा, इन जालिमों के शहर में मैं बहन का कहाँ से कफन लाऊं, बहन के गुस्लों कफन का पानी कहाँ से लाऊं। अज़ादारों शाम के गरीबों के कब्रिस्तान में एक मर्तबा सैयद सज्जाद नन्ही सी कब्र खोदी, सकीना के लाशे को रखा, हाथ आगे आए, कहा सज्जाद सकीना मुझे दे दे, ये मेरे आसरे पे आई थी, मैं अब्बास हूँ। एक मर्तबा अब्बास के हाथों में सकीना का लाशा आया, सकीना ने कहा चचा अब्बास जब मैं बुलाती रही ना आया, तेरे आसरे में